अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। वज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है? तस्हील बहश्ती ज़ेवर एक किताब है, ख़रीद के रख लें। तो अब वज़ू करने का तरीक़ा मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा आपने, हाथ धोए, 3 दफ़ा आपने कुल्ली की, गरारा भी किया। अगर रोज़ा हो तो गरारा ना करें, 3 दफ़ा नाक में पानी डाला। और अगर लोटे वगैरह से वज़ू कर रहे हैं तो ऐसे चुल्लू में पानी लिया और ऐसे करके 3 दफ़ा मुँह धो लिया। नलके से है तो ऐसे करके धो लिया 3 दफ़ा मुँह। दाढ़ी का, मेरी तो छोटी दाढ़ी है, मैं पूरी दाढ़ी भिगो लेता हूँ। अगर घनी दाढ़ी है तो बस दाढ़ी का ऐसे करके खिलाल कर लें। और फिर उसके बाद हाथ से यहाँ शुरू करें, कोहनी तक हाथ धोएं। यूँ करके नहीं धोना चाहिए, हाथ यूँ करके धोना चाहिए, क्योंकि कुरान में फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, यद को मिरफ़क़ तक पहुँचाना है। यानी कुरान से इशारा मिलता है कि यहाँ से शुरू करना है धोते हुए और यहाँ लेके जाना है। लोग यूँ करके उल्टा धो रहे होते हैं, वो तो जाता है वज़ू, तो यूँ करके धोएं। तो ऐसे बेहतर है 3 दफ़ा चुल्लू लें पानी में, 3 दफ़ा ऐसे हाथ को अच्छी तरह मसलें। लोग पानी बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाथ नहीं मसल रहे होते, उससे पानी ज़ाया होता है। तो ऐसे नलका खोला, यूँ खोला और नलका बंद किया और दोनों हाथ मिला के यूँ किया, या एक हाथ से भी यूँ करें, यूँ ऐसे। नहीं तो नलके से ऐसे भी कर लें, एक ही दफ़ा में अच्छी तरह धुल जाता है। और फिर लेफ़्ट हाथ धोया, यहाँ से पानी होता हुआ जाएगा, इधर को आएगा, इस तरह अच्छी तरह हो गया। अब सिर का मसा किया, सर के मसे में जो ये चल रहा होता है, लोगों से उंगलियां भी नहीं जुड़ रही होती, यूँ करके कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पानी आपने गीला पानी जो है ऐसे ले गए पूरा सर, पगड़ी में नहीं, ऐसे पूरे सर पे ले गए। और फिर दोनों रिवायतें हैं, बाज़ रिवायत में आना लाना भी है, बाज़ में सिर्फ एक दफ़ा भी है, दोनों तरह ठीक है। तो ऐसे लेकर मसा कर लिया। राजे हमारे नज़दीक यही है कि बस एक दफ़ा इस तरह से मसा कर लिया जाए, पीछे ले गए आप। और फिर उसके बाद उंगलियों का ये और कानों की लो ऐसे मसा कर ली, सर का मसा हो गया। फिर पाँव में भी उंगलियों से एड़ी की तरफ धोना है, यानी पानी जो होगा उंगलियों से जाएगा एड़ी की तरफ, और छोटी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों का खिलाल भी कर लें। तो ये हो गया जी आपका वज़ू। क़िबले के रुख में शक हो जाए तो क्या करना चाहिए? मस्जिद सही रुख पर नहीं बनी हुई, क्या अब सफ़ें घुमा सकते हैं? और मस्जिद के क़िबले के सही रुख में 2 सफ़ों का फ़र्क आता है? 2 सफ़ों का फ़र्क आता है, क्या मतलब? भाई क़िबले में शक हो जाए तो चेक करवाएं माहिरीन फ़ल्कियात से। जामिअत रशीद का भी माहिरीन फ़ल्कियात का शोबा है, उनसे रब्ता करें आप। ये तो आजकल बहुत आराम से पता चल जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो उसको फ़ौरन ठीक करवाएं। और अगर वो क़िबले से बिल्कुल ही 45 डिग्री से भी ज़्यादा इधर को मुँह हो, या 45 डिग्री से भी ज़्यादा इधर को होगा, तो किसी की नमाज नहीं होगी फिर, तो इसलिए उसको चेंज करवाएं। क्या इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह कर सकते हैं? अपने शौहर से 5 या 10 साल बाद कभी भी निकाह कर सकते हैं। इद्दत के बाद जिससे चाहे निकाह करें भाई। और अपने शौहर से निकाह, अगर उसने 3 तलाक़ें दी थी फिर तो नहीं कर सकते, और अगर 1 तलाक़ दी थी तो जब चाहें, फिर तो इद्दत गुजरना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि इद्दत के दौरान भी पुराने वाले शौहर से आप शादी कर सकते हैं, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, और 30 साल बाद भी अगर वो बच जाए तो उससे कर लें शादी। अच्छा भाई, मेरा एक जगह रिश्ता हुआ है लेकिन मैंने इस्तिखारा करवाया है, तो उन्होंने मुझे दुआ पढ़ने को बोली है, अल्लाहुम्मा इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है इन्ना लिल्लाही तो सुना था, ये आज इन्ना इलैहि व इन्ना लिल्लाही होगा मेरा ख्याल। इसका क्या मतलब है? क्या ये रिश्ता सही नहीं है? देखें, इस्तिखारा करवाने से रिश्ते का नहीं पता चलता कि ठीक है कि गलत है। इस्तिखारा तो दुआ है। बाकी ये कि जहाँ रिश्ता हुआ है, इस्तिखारा तो वैसे ही कर लेना चाहिए। बाकी करना वही चाहिए जो आपके जहन में आ रहा है। अगर वो अच्छा रिश्ता है तो हाँ कर दें, अच्छा नहीं है तो ना कर दें, और मशवरा भी लें लोगों से उसके बारे में। बाकी ये जो दुआ है, इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका क्या मतलब है? अल्लाह हम इसी के लिए, इसी की तरफ हैं और उसी की तरफ लौटेंगे, ये तो कोई दुआ ना बनी ना। अल्लाहुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन ये रिश्ते के मौके पे नहीं है। ये जब शौहर का इंतकाल हो जाए ना रिश्ते के बाद, तो पढ़िएगा ये दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अभी तो मेरा ख्याल है रिश्ता होने दें आप। ये दुआ किसी गम के मौके पे पढ़ी जाती है, ये शादी ब्याह के मौके पे नहीं पढ़ी जाती। तो ये रिश्ता सही नहीं है, इसका मुझे नहीं पता ये रिश्ता सही नहीं है कि नहीं है। और ये इस्तिखारे से कभी भी नहीं पता चलता, खूब समझ लें। जो इस्तिखारा निकाल के बताए ना कि ये रिश्ता सही है या नहीं है, तो झूठ बोल रहा है वो, या तो उसको बेचारे को दिमाग में कोई लग गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया उसके साथ। इस्तिखारे से कभी नहीं पता चलता कि रिश्ता ठीक है कि गलत है।
اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس صورت میں مرد کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو بعض مرد باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہو ہا ہا اور خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اچھائی کا پتہ انسان کے گھر سے ہی چلتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، استوصوا بالنساء خیرا، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے احکام دیے نا بہت امپورٹنٹ احکام تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور اتنا کراؤڈ بھی اب دوبارہ اکٹھا نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت شاندار جاندار خطبہ دیا اور انسانیت کے حقوق بیان کی۔ اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں خاص وصیت کی، اور وصیت کے لفظ استعمال کیے۔ وصیت کہتے ہیں بہت اہم حکم کو، دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ، جو اس میں ظاہر ہے وہ عورتیں داخل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کی محرم ہیں، تو کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اس بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ تو یہ بری بات ہے اگر شوہر جو ہے گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا اور بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ عمر فاروق عمان سے، میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی۔ تیرا سالہ رہتا کہاں تھا؟ اچھا آپ عمان میں رہتے ہیں، آپ کا سالہ پاکستان، ویری گڈ۔ میرے سالے کی، گڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عمان میں، وہ پاکستان میں۔ میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دوں۔ آپ کے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں، یعنی آپ، اچھا سوری، عمر فاروق صاحب عمان میں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دیں، لیکن میں اور میری بیوی اس بات پر راضی نہیں تھے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر میرے سسرال والوں نے کہا ٹکٹ کے پیسے ہم دیں گے، لیکن میں تب بھی راضی نہیں تھا کیونکہ میری بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو اب میرے رشتہ دار مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کی شادی تھی، کبھی کبھار آتے ہیں زندگی میں یہ موقع، اگر کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے، ڈانس ماس اور مس گیدرنگ کے نام پہ جو بےہودگی شادیوں میں ہوتی ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی وائف کے بھائی کی شادی تھی، اور کون سا اس نے 4 شادیاں کرنی ہے کہ دوبارہ بھی شادی ہوگی، ایک ہی دفعہ آج کل لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا تھوڑا صبر کر کے بھیج دیتے بیوی کو یار، تو کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی تھی، نہیں ہوتا آپ سے صبر تو 2 دن کے لیے بھیج دیتے، اور ٹکٹ بھی فری میں مل رہا تھا آپ کو، یعنی سسرال والے آپ کے بھیج رہے تھے ٹکٹ بھی، تو بھیج دیتے، جس دن رخصتی تھی اور ولیمے میں شرکت کر کے آ جاتی 2 دن کے بعد۔ تو اتنا کون سا آپ کو عشق معاشقہ ہو گیا جو چند سیکنڈ بھی بیگم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تھا؟ بہرحال بات بہت اچھی ہے کہ آپ کا بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ ہاں اگر اس میں کوئی گناہ تھے، ناجائز امور تھے، آپ کا خیال تھا بے پردگی کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، ایسا کوئی خطرہ تھا تو الگ بات ہے۔ نارملی سگے بھائی کی شادی میں بھی بیوی شریک نہیں ہو رہی تو پھر کب شریک ہوگی؟ تو یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا۔ رشتہ دار مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب کر رہے ہیں وہ۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں اور معافی مانگ لیں کہ بھائی میری غلطی ہے، مجھے بھیجنا چاہیے تھا، میں نے نہیں بھیجا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہہ دیں۔ وسیم صاحب سہارنپور انڈیا سے، کیا قضائے عمری میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ شیخ عمر فاروق انڈیا سے، امام کے پیچھے قصر نماز کیسے پڑھیں؟ امام اگر پوری نماز پڑھے گا تو مقتدی پھر قصر پڑھ نہیں سکتے، وہ پوری امام والی ہی نماز پڑھنی پڑے گی ان کو۔ کیا اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں کی پوجا اور عبادت میں استعمال ہونے والی چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ان کے بت بنا کے بیچنا اور جو بھی ان کے عبادت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
محمد اسلم انصاری بحرین سے، کیا ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بحرین کے عربی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور کیا سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ تو 4 کے بدلے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھا ثواب ملے گا، لیکن سنت مؤکدہ میں 4 کے 2 نہیں پڑھ سکتے، اس میں 4 سنتیں ہی پڑھی جائیں گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو عربی لوگ پڑھ رہے ہیں 2 رکعتیں، ہاں اگر وقت نہیں ہے 4 پڑھنے کا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو پھر بجائے پوری چھوڑنے کے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن پھر 4 سنتوں کو بعد میں دہرا دیں۔ طه انڈیا سے، کیا مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کیونکہ جب میں مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا دکھاوا ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے؟ وضاحت کر دیجئے۔ مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا دکھاوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو پہلے تو شیطان اس کو اس نیکی سے روکتا ہے، جب انسان نہیں رکتا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو دنیا کو دکھا رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اور اگر دل میں خیال آئے کہ میں تو ریا کر رہا ہوں تو ان خیالات کو بھی اگنور کریں، تھوڑے دنوں میں جب عادت ہو جائے گی تو یہ وسوسے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ باقی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے، دونوں طرح کی حدیثیں، اسفروا بالصبح فإنہ اعظم للأجر، شرح معانی الآثار میں حدیث ہے، اور ترمذی میں بھی ہے غالباً، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور کننا متلفعات بمروطہن، صحابیات کہتی ہم نماز میں شریک ہوتے تھے، چادروں سے ہم لپٹی بھی ہوتی تھیں، لا یعرفن من الغلس، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا، تو یہ بھی ثابت ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ اگر کوئی رات کو تہجد میں اٹھا ہوا ہو، یا کوئی قوم ایسی ہو جو تہجد میں رات کو اٹھتی ہو، جیسے صحابہ کرام میں تو میجورٹی رات کو تہجد پڑھتی تھی، تو ان کے لیے تو اول وقت میں ہی فجر پڑھنا افضل ہے، لیکن جب ایسا نہ ہو، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز ہی 1% نہیں پڑھ رہے، تو تہجد کہاں پڑھیں گے؟ تو ایسے موقع پہ جماعت کی کثرت کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہوں، فجر کو دیر سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جہاں 2 حکمتیں ٹکرا رہی ہوں تو اس میں جماعت کی فضیلت والی حکمت کو شریعت نے یعنی ترجیح دی ہے۔ جیسے ایک عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرو، لیکن مؤخر کیا نہیں، وجہ اس کی ہے کہ لوگ سو جائیں گے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فجر کو اگر جماعت میں اول وقت میں آج کل ہم پڑھنا شروع کر دیں تو لوگوں کے لیے پہلے ہی اٹھنا بہت مشکل ہے، اور لوگ جماعتوں سے نکلیں گے، یعنی جماعت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے احناف کا قول بہرحال یہی ہے کہ جماعت سے جب فجر پڑھنی ہو محلے میں تو لیٹ یعنی روشنی میں شروع کی جائے وہ نماز، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں، یعنی لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، لوگوں پہ مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ البتہ رمضان میں چونکہ سب اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں، اس لیے پھر اول وقت میں پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ اب دیر سے پڑھنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو حرج اور لوگ تنگی میں مبتلا ہوں گے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر فجر کو اول وقت میں پڑھا جائے گا۔ لیکن نارملی جب جماعت مسجد میں قائم کی جائے تو فجر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج نکل جائے، اتنی تاخیر ہو کہ جب جماعت کی نماز ختم ہو تو اتنا ٹائم باقی ہو کہ اگر کسی کی کسی وجہ سے نماز نہیں ہوئی ہے تو وہ وضو کر کے نماز کو لوٹا سکے، یعنی 10 سے 15 منٹ کا وقف، یعنی جب آپ سلام پھیریں نا فجر کا تو 15 منٹ یا 10 منٹ کم از کم باقی رہنے چاہیے سورج نکلنے میں۔